एपिसोड 36। रेशम आई और खामोशी से मेरे सामने बैठ गई। तुम्हें क्या हुआ है? मैंने पूछा। मुझे क्या होना है? किसी ने कुछ कहा है? मुंह क्यों सूजा हुआ है? मुझे जाना था तुम्हारे साथ अपने घर, लेकिन तुम्हें फुर्सत कहाँ? अगर बहुत जरूरी है तो चलो, वरना कल। और भी किसी ने पूछा था मुझसे तुम्हारे बारे में। मैं उठ बैठा। किसने? सलोनी ने। उसने मुझे शको शुबे की नजर से देखा। सिर्फ सलोनी है जिसके लिए तुम इतने अहम हो? और लोग भी हैं, उनका नाम नहीं आया तुम्हारी जुबान पर? बड़ा ख्याल है उसका? यार कौन पूछेगा मुझे और क्यों? और ये औरतों वाली जली कटी हसद की बातें मुझे मत सुनाओ। बात करो ढंग से वरना जाओ। माँ जी ने पूछा था मुझसे कि सलीम कहाँ है। मैंने कहा मुझे क्या मालूम, बाद में किसी ने बता दिया होगा कि चौधरी अनवर अली और वो साथ गए हैं कहीं। तुम अभी जाके बता सकती हो कि मैं आ गया हूं, मैं उनसे मिल लेता हूं। मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी उनके कमरे में, उनकी नजर में मेरी कोई इज्जत नहीं है। मालूम है क्या अल्फाज इस्तेमाल किए थे उन्होंने कहा था कि रेशम वो तेरा यार किधर है। बस जवाब नहीं दिया मैंने, गुस्सा बहुत आया था मुझे। बहुत अच्छा किया तुमने, कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा, तुम देखना सबका रवैया ठीक हो जाएगा। मैंने बाहर झांक कर देखा तो एक मुलाजमा नजर आई। मैंने उसे बुलाया और कहा कि बड़ी चौधरान को बता दे कि मैं हाजिर होना चाहता हूँ। वो बोली अभी वो नमाज पढ़ रही हैं, फिर वजीफा करेंगे और इशा की नमाज, फिर वो खाना खा के सो जाएंगी। इस वक्त तो किसी से मिलना पसंद नहीं करती जनाब। तुम कहाँ गए थे चौधरी अनवर के साथ? वो मुझे अपना इलाका दिखाने ले गया था। नदी के दूसरी तरफ भी उनकी जमीन है। ऐसा लगता है तुमने यहाँ से जाने का ख्याल छोड़ दिया है। मैं क्या करूं, अनवर ने बहुत इसरार करके मुझे कम से कम 1 महीने के लिए रोक लिया है। उसका ख्याल है कि उसके मामला ठीक करने में सिर्फ मैं ही उसकी मदद कर सकता हूँ। रेशम खुश हो गई। तुम यहाँ रह सकते हो, तुमने कहा था कि तुम मेरी जमीन संभालोगे। चौधरी अनवर से जमीन भी खरीद लो तुम। नहीं, मेरी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। तुम जानती हो पहले की बात और थी, जब तुम्हारे बाबा थे। शामू ने अकेला समझकर बदमाशी दिखा रहा था, इसीलिए मैंने कह दिया था। अब मुझे जाना है। उसका चेहरा उतर गया। क्या तुमने चौधरी अनवर को सब कुछ बता दिया है? हाँ, वो कहता है कि मेरे लिए खतरे की कोई बात नहीं है। उसके होते हुए कोई भी मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। ना वो दुश्मन मुझे नुकसान पहुंचा सकता है जो मेरे पीछे लगे हैं, और ना पुलिस मुझे हाथ लगा सकती है। फिर क्यों जाना चाहते हो तुम? मुझे नौरीन को तलाश करना है। कोई नहीं समझता कि ये मेरे लिए कितना अहम है। वो मेरी जिम्मेदारी थी। आखिर तुम समझते क्यों नहीं कि वो जिंदा होती तो क्या पहले ना आती यहां तुम्हें तलाश करने? वो डूब गई होगी। ये भी तो हो सकता है कि वो ना डूबी हो और उन्हीं में से कोई उसे अपने साथ ले गया हो, जो मुझे भी नादिर शाह के सामने पेश करने ले जा रहे थे। वो नादिर शाह की कैद में हो। अगर ऐसा होगा तो क्या तुम अकेले उसे कैद से छुड़ा लोगे? मैं कोशिश जरूर करूंगा। वैसे भी मुझे नादिर शाह से बदला तो लेना था अपने भाई के कत्ल का भी और अपना भी। अनवर ने कहा है कि वह नौरीन का पता चलाने में मेरी मदद करेगा। अनवर ने दरवाजे में से झांक के कहा, मैं आ सकता हूं दखलदर माकूलात करने? मैंने हंसकर कहा, हम कोई माकूल बात नहीं कर रहे थे। वो अंदर आया तो उसकी नजर रेशम पर जम गई। मैंने देखा तो तुम अपने कमरे में नहीं थी। बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, आप ऐसी बातें क्यों करते हैं चौधरी साहब? पहली बात तो ये कि तुम मुझे चौधरी साहब नहीं, सिर्फ अनवर साहब कह सकती हो ज्यादा से ज्यादा, वरना अनवर काफी है। ये कैसे हो सकता है जनाब? जब कोई और आपसे यूं मुखातिब नहीं हो सकता तो मेरी क्या औकात है? दरअसल अभी तक मेरा जहन इस माहौल का आदी नहीं हुआ। बाहर ऐसा ही है, बेटा बाप को नाम से मुखातिब करता है। लेकिन अब तुम्हें समझ लेना चाहिए कि यह विलायत नहीं पाकिस्तान है। मैंने कहा, मातहत अपने बॉस का नाम लेता है। अगर मैं कहूं कि इस लिबास में तुम बहुत अच्छी लग रही हो तो बुरा मत मनाना। बाहर लोग शौहर के सामने बीवी को और बाप के सामने बेटी को कहते हैं कि तुम बहुत हसीन नजर आ रही हो, तो खवातीन खुश होती हैं और ना शौहर उसे बुरा समझता और ना बाप। लेकिन अब तुम्हें समझ लेना चाहिए कि यह विलायत नहीं पाकिस्तान है। मैंने रेशम को खिफत से बचाया, जिसका रंग अनवर की बात पर लाल हो गया था। मैं जरा देख लूं, खाने का वक्त हो गया है, कुछ सलोनी का हाथ बटा दूं। सलोनी से तुम्हारी अच्छी गपशप हो गई है, वो तारीफ करी थी तुम्हारी। अनवर ने कहा। मैंने कहा, माँ जी ने मुझे याद किया था। माँ जी ने? कब? किसने बताया? उन्होंने रेशम से पूछा था। अनवर का चेहरा रोशन हो गया। मिलाओ हाथ। कितना सही अंदाजा था मेरा, तुम वसीला बनोगे। अब्बा जी ने भी ठीक सोचा कि जो कहना तुमसे कहा जाए और माँ जी से कहलवाया जाए। खुद उनके लिए अना का मसला था। मैं चाहता था कि अभी हाजिर हो जाऊं, लेकिन अब सुबह ही मुलाकात होगी। हाँ, वो लंबी नमाज पढ़ती हैं। कल मैं तुम्हें लैंड रिकॉर्ड दिखाऊंगा। मैंने पटवारी को बुलाया है। अनवर साहब,
مجھے آزمائش پہ مت ڈالو، میں کہاں سمجھ سکتا ہوں ان پٹواریوں کے بہی کھاتے۔ اس نے مایوسی سے سر ہلا دیا۔ یہی تو میری مشکل ہے، میں سمجھا تھا تم سیانے بندے ہو۔ خیر، عملی صورتحال تو تمہاری سمجھ میں آ گئی ہے نا، اب تم ثالث کا کردار نبھا سکتے ہو۔ یہ تمہاری خوش فہمی ہے، کسی اور کی نظر میں میری کیا اوقات ہے؟ مجھے کوئی ثالث کیوں بنائے گا؟ یہ تم دیکھ لو گے۔ چلو اب کھانا کھا لیں۔ اگلے دن میں ناشتے سے فارغ ہوا ہی تھا کہ ریشم نے مجھے پھر بتایا، چلو تمہیں طلب کیا گیا ہے۔ تم سے کہا انہوں نے؟ نہیں، ایک خادمہ ان کا پیغام لائی تھی۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر چودھری صاحب کے بیڈ روم تک گیا اور باہر موجود ملازمہ سے کہلوایا کہ بڑی چودھرائن کو میری آنے کی اطلاع کرتے۔ پھر میں انتظار میں کھڑا رہا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد میں نے ملازمہ سے پوچھا کہ کیا چودھری صاحب اور بڑی چودھرائن مصروف ہیں، انہیں پھر یاد کرا دو۔ اس نے منہ بنا کے کہا، نہیں جی، میں ایسا نہیں کر سکتی، مجھے گالیاں پڑیں گی، میں نے ایک بار بتا دیا۔ مجھے یوں لگا جیسے انتظار میں کھڑا رکھنے کا مقصد محض میری تذلیل ہے۔ میں خادمہ سے یہ کہہ کر جانے ہی والا تھا کہ جب وہ مجھے بلائیں تو مجھے کمرے میں آ کر بتا دینا کہ خادمہ کو اندر سے حکم ملا، بھیج دو اسے۔ یہ چودھرائن کی آواز تھی۔ میں اندر گیا اور اخلاقاً دونوں کو سلام کیا۔ وہ بڑے تمطراق سے ایک صوفے پر بیٹھے تھے۔ انہوں نے سر کی جنبش سے بھی میرے سلام کا جواب دینا گوارا نہیں کیا۔ بیٹھنے کے لیے کہنا تو دور کی بات ہے۔ دیکھ، کیا نام ہے تیرا؟ سلیم۔ چودھری صاحب نے بڑی رونق سے کہا، ہمیں نہیں معلوم کہ تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور تیرا کوئی گھر خاندان ہے، ذات برادری ہے؟ میں نے سمجھ لیا کہ اس جارحانہ آغاز کے بعد کوئی اچھی توقع رکھنا فضول ہوگا۔ میں نے جواب میں کسی بدتمیزی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنے سے گریز کیا۔ میں صوفے پر اطمینان سے بیٹھا اور بولا، آپ کے لیے تمام معلومات حاصل کرنا کیوں ضروری ہے چودھری صاحب؟ اس کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا۔ ضروری اس لیے کہ کوئی ایرا غیرہ حویلی میں مہمان نہیں ہوتا، بڑے بڑے افسری مہمان خانے میں پائے جاتے ہیں۔ یہ جو حویلی کے اندر تو دندناتا پھر رہا ہے نا انور کی وجہ سے۔ میں نے ان کی بات نرمی سے کاٹی، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب انور کی وجہ سے ہے تو وہ آپ کا بیٹا ہے، اس سے جواب طلبی کریں۔ چودھری گرجا، بات سن میری، خبردار جو پھر بیچ میں بولا، یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے۔ آخر تو سمجھتا کیا ہے خود کو؟ تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آپ مجھے بلا وجہ الزام دے رہے ہیں، یہ آپ کے دونوں بیٹوں کی لڑائی ہے اور اس کے ذمہ دار ہیں آپ خود۔ اگر آپ نے انصاف سے کام لیا ہوتا تو اس کی نوبت کبھی نہ آتی۔ تو مجھے الزام دیتا ہے؟ جی، 1 سال پہلے آپ نے ایک بیٹے کی بے جا حمایت کی، کیا دوسرا سوتیلا تھا؟ کیا آپ نے اس کے ساتھ اتنے بڑے ظلم کو خاموشی سے قبول کر لیا؟ مگر آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار تو ہے۔ کیا تعلق تھا تیرا ان معاملات سے؟ تو نے حالات خراب کیے ہیں، تو نے گمراہ کیا انور کو، اور اب وہ تیرے ہاتھوں میں ہے۔ چودھری غصے میں گرجتا رہا، یہ بالکل غلط ہے۔ میں نے صرف اپنی زندگی بچانے کے لیے قید سے رہائی حاصل کی تھی، یہ میرا حق تھا۔ کیا میں خاموشی سے آپ کی ناانصافی پر قربان ہو جاتا؟ اگر میرے ساتھ انور کو بھی رہائی ملی تو کیا غلط ہوا؟ کیا مجھے زنجیروں میں جکڑا ہوا چھوڑ کے نکل آتا؟ اب جو کچھ انور کر رہا ہے وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے۔ حقیقت یہ چودھری صاحب کہ اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں، خدا سے زیادہ انصاف کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ چپ کر جا بڑے مولوی کی اولاد، اپنا پتا ہے تجھے تیرا باپ کون تھا اور تیری ماں کی بدعمالیاں کیا تھی؟ آپ کی گالیوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ تو سب کی ماں بہن ایک کرتے آئے ہیں۔ آپ میرے برابر ہوتے تو میں آپ کو صحیح جواب دیتا، لیکن مجھے صرف آپ کی عمر کا لحاظ ہے۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، میں اچھی امید لے کر آیا تھا، اپنی بےزتی کرانے نہیں۔ وہی بےزتی ان کی ہوتی جن کی عزت ہو۔ چودھری چیخ کر بولا۔ اب کے چودھرائن نے کہا، 1 منٹ ٹھہر کے میری بات بھی سن لے۔ چودھری صاحب، آپ کا بلڈ پریشر بہت بڑھ گیا ہے، آپ لیٹ جائیں، مجھے بات کرنے دیں اور یہ دوا کھا لیں۔ اس نے میز پر سے شیشی اٹھا کر گولی نکالی اور پانی کے ساتھ چودھری کو دی۔ اس سے کہو دفع ہو جائے یہاں سے۔ چودھری کی آواز بھی کپ کپ آ رہی تھی اور اس کے جسم پر آشا تاری تھا۔ میں نے بہتر سمجھا کہ ابھی ٹل جاؤں۔ ماں جی، میں پھر آ جاؤں گا آپ کے پاس، یا آپ میرے کمرے میں آ کر بات کر لیں جب چاہیں۔ چودھری کی حالت ایسی تھی کہ لگتا تھا اسے دل کا دورہ پڑ جائے گا۔ انور کا متعین کردہ محافظ دروازے پر بت بنا کھڑا تھا، باقی سب بھی برآمدوں میں نظر نہیں آ رہے تھے۔ صرف ریشم اپنے کمرے کے باہر کھڑی تھی، وہ میرے ساتھ چلنے لگی۔ ایسا کیا کہہ دیا تم نے چودھری صاحب کو؟ کوئی خاص بات نہیں کہی، لیکن وہ صرف کہنے کا عادی ہے، سننے کا نہیں۔ سلیم، نہ جانے کیوں میرا دل کہتا کہ یہاں کچھ اچھا نہیں ہونے والا، اور اچھا کہ ہم اس سے پہلے ہی نکل جائیں۔ ہم آخر کیوں بیٹھے ہیں یہاں؟ وہ میرے کمرے کے دروازے پر رک گئی۔ چاہتا تو میں بھی یہی تھا، لیکن انور کے آگے میری ایک نہیں چلتی۔ آخر وہ ہے کہاں؟ مہمان خانے میں۔ سلونی بتا رہی تھی کہ پولیس کے کوئی اعلیٰ افسر آئے ہیں۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ کس سلسلے میں؟ سلونی نے کہا کہ سب آتے رہتے ہیں، چودھریوں کی ملاقاتی ہیں،
انور نے کہا تھا کہ فارغ ہو کے آپ بھی ادھر آ جائیں۔ مجھے کوئی شوق نہیں۔ تم ڈرتے ہو؟ ہاں میں ڈرتا ہوں۔ میں جیل سے فرار ہوا تھا اور ایسے چند مجرموں میں شامل تھا جو سزائے موت کے منتظر تھے۔ یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہوئی۔ ایسا سنگین واقعہ پہلے کسی جیل میں پیش نہیں آیا کہ ایک ساتھ اتنے قیدی جیل پر حملہ کر کے چھڑائے جائیں جو سب چور ڈاکو اور قاتل ہوں۔ میں اخبارات دیکھتا رہا ہوں، ان میں سے آدھے مارے گئے تھے، بعد میں بہت سے پکڑ لیے گئے تھے۔ میرے جیسے شاید گنتی کے ہوں گے جو ابھی تک ہاتھ نہیں آئے۔ میری تصویریں اخبارات میں چھپی تھی اور ہر تھانے میں موجود ہوں گی۔ ابھی تک کسی نے نہیں پہچانا تمہیں؟ پولیس بابا کے قتل کی تفتیش پر بھی آئی تھی اور یہاں کا تھانے دار بھی پرانا ہے۔ یہ غیر معروف جگہ ہے، یہاں میری موجودگی کی طرف کسی کا دھیان بھی نہیں جا سکتا۔ مجھے اس گاؤں میں رہنے والا تسلیم کر لیا گیا تھا اور تمہارا عزیز بھی، جو سب کی موجودگی میں تمام معاملات سنبھالتا رہا۔ میری شناخت کا مسئلہ ہی نہیں اٹھا، نہ مجھ سے کسی نے پوچھا اور نہ کسی اور سے، لیکن صرف میں کسی کے سامنے جاؤں تو ہو سکتا ہے اسے شک پڑ جائے۔ مجھے خطرہ مول لینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ انور نے مجھے زبردستی روک لیا 1 مہینے کے لیے۔ آج تم میرے ساتھ چلو گے نا میرے گھر؟ میں نے اقرار میں سرے لایا۔ ایسا کیا کام ہے ریشم جو ضروری ہے؟ بابا کے چہلم کے بعد میں چاہتا ہوں کہ اس گھر کو اور اپنی زمین کو بیچ دوں۔ آخر کیا کروں گی میں تمہارے جانے کے بعد؟ میں وہاں رہ سکتی ہوں اور نہ زمین کی دیکھ بھال کر سکتی ہوں، کوئی قبضہ کر لے گا اس پر، شامو نہ صحیح کوئی اور صحیح۔ انور نے کہا کہ سودا میری مرضی کے مطابق کرا دے گا۔ ریشم نے پہلی بار چودھری انور علی کا نام اتنی بے تکلفی سے صرف انور لیا تھا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا، گویا یہاں رہنے کا فیصلہ کر لیا تم نے۔ اور میں کیا کروں؟ انور نے مجھے یقین دلایا ہے۔ اور خود انور نہ رہا، پھر کیا کرو گی تم؟ کہاں جاؤ گی؟ وہ تنک کر بولی، کیسی باتیں کرتے ہو؟ کیوں نہیں رہے گا انور؟ جیسا اکبر نہیں رہا۔ اسے کیا اندازہ ہوگا یا کبھی سوچا ہوگا اس نے کہ ایک دن وہ بھائی کی جگہ زنجیروں میں جکڑا پڑا ہوگا؟ اس کے حمایتی دوست جانسار بھی ہوں گے، ایک اس کی خاطر مارا گیا، دوسرا حمایتی کو سازش کر سکتا ہے جو کامیاب ہو جائے۔ اکبر دوبارہ بھی آ سکتا ہے۔ تم کیوں ڈراتے ہو مجھے؟ خود میں تو ہمت ہے نہیں مجھے ساتھ لے جانے کی۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ بات ہمت کی نہیں، جس کا اپنا کو ٹھکانہ آسرا نہ ہو وہ کسی کی ذمہ داری کیا لے گا بھلا؟ آخر نورین کی ذمہ داری بھی تو قبول کی تھی نا تم نے؟ اپنی مرضی سے نہیں کی تھی، وہ خود میری طرف فرار ہوئی تھی۔ قتل اس نے نہیں کیا تھا مگر الزام اسی پر تھا۔ تمہیں آخر کیا ضرورت ہے میرے ساتھ در بدر ہونے کی؟ میں تو مطمئن تھا کہ تمہاری شادی اکبر سے ہو جائے گی تو کچھ دن بعد تم سب بھول جاؤ گی، حویلی کے اندر تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ تم بہت بے وقوف ہو سلیم، تم نے یقین کر لیا تھا کہ وہ سچ مچ میری محبت میں مبتلا ہے اور مجھے شادی کے بعد وہ حیثیت مل جائے گی جو پہلی بیوی کو حاصل ہے۔ ایسی شادیاں اس کے لیے کھیل ہیں، میرا انجام سلونی جیسا ہوتا۔ یہ خاندان میری جیسی کمزاد کو قبول کرتا بھلا؟ ایک خادمہ دروازے میں نمودار ہوئی۔ جناب، آپ کو چھوٹی چودھرائن نے بلایا ہے اپنے کمرے میں۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اپنی سماعت پر شک گزرا۔ تمہارا مطلب ہے کہ بڑی چودھرائن نے؟ نہیں جناب، چھوٹی چودھرائن نے۔ میں تذبذب میں گرفتار ہو گیا۔ میرے تذبذب کو دیکھتے ہوئے ریشم نے مجھے مشورہ دیا، چھوڑو، اس کا حکم ماننا ضروری تو نہیں تمہارے لیے، اور ملے گا بھی کیا سوائے مزید ذلت کے؟ وہ تو ایک زخمی ناگن بنی ہوئی ہے۔ تمہاری بات بھی غلط نہیں ہے، لیکن انور نے کہا تھا کہ تم سالس کا کردار ادا کر سکتے ہو، معاملات کو سلجھانے کے لیے تمہیں استعمال کیا جائے گا۔ بڑی امیدیں لے کر گئے تھے چودھری صاحب کے پاس نا، ہوا کیا؟ اگر یہاں بھی وہی رویہ سامنے آیا تو میں الٹے پاؤں لوٹ آؤں گا، لیکن جانا تو چاہیے نا مجھے۔ تمہاری مرضی ہے، میں نے تو دیکھا ہے کہ ساس تیر ہے تو بہو تلوار۔ چھوٹی چودھرائن کے دروازے پر دستک دی تو اندر سے آواز آئی، آ جاؤ۔ اس کے بیڈ روم کا نقشہ بھی مختلف نہیں تھا، ایک بھاری بھرکم نقشین بیڈ اور ویسے ہی صوفے، مگر وہ افسردہ سی تمکنت کے ساتھ کمرے کے وسط میں ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ اس کے تیور جارحانہ نہیں تھے، وہ خوبصورت دراز قد عورت تھی۔ میرا خیال تھا کہ تم نہیں آؤ گے۔ اس نے صوفے کی طرف اشارہ کیا اور خود میرے مقابل بیٹھ گئی۔ ایسا کیوں سوچا تھا آپ نے؟ مجھے اندازہ ہے کہ چاچا نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، میں سن رہی تھی۔ اگر یہاں بھی میرا ویسا ہی استقبال ہوتا تو میں دروازے سے لوٹ جاتا۔ چاچا کا مزاج ہی ایسا رہا ہے۔ اب کچھ صدمہ ہے، کچھ بلڈ پریشر، ان کی طبیعت بگڑ گئی تھی۔ میں ابھی انجیکشن لگا کر آئی ہوں۔ آپ ڈاکٹر بھی ہیں؟ یہ سب کرنا میری ذمہ داری بن گیا تو میں نے سیکھ لیا۔ میرے والد مختلف مزاج کے آدمی ہیں، انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ سسرال میں جا کے بہو مت بن جانا، بھتیجی ہو بھتیجی ہی رہنا۔ مجھے انور نے بھی بتایا تھا کہ دونوں بھائی مزاج بھی ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ جی، جیسے یہ دونوں بھائی۔ میں نے تائید میں سر ہلایا۔ اور یہ دونوں کے بڑوں کی تربیت کا فرق ہے یا فطرت کا؟
لیکن نظر آتا ہے۔ میں چائے پینے جا رہی تھی، تم بھی پی لو۔ چائے کے برتن پہلے سے میز پر موجود تھے، وہ چائے بنانے لگی۔ بڑے چودھری صاحب بلا وجہ مجھ سے بدگمان ہیں کہ یہاں جو کچھ ہوا اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ تم کون ہو اور جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا کیوں ہوا، لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ اب انور علی تم پر بہت زیادہ اعتماد کرتا ہے، کیونکہ وہ تمہیں اپنا محسن سمجھتا ہے۔ نہ میں یہ اپنی مرضی سے آیا تھا اور نہ اب اپنی خوشی سے قیام کر رہا ہوں۔ انور نے مجھے روک لیا ہے۔ کس لیے؟ وہ مجھ پر نظریں جما کر بولی۔ میں نے پہلو بدل کر کہا، تاکہ میں حالات پر قابو پانے اور بہتر بنانے میں اس کی مدد کروں۔ اگر تم نے ذمہ داری قبول کر لی ہے تو اس کے لیے تم کیا کر رہے ہو؟ مجھے اندازہ ہوا کہ وہ ایک ذہین عورت تھی۔ میں قبل اس وقت نہیں بتا سکتا، لیکن اس کوشش میں انور کا ساتھ ضرور دوں گا۔ میرا بھی خیال ہے کہ تم بہت کچھ کر سکتے ہو، میں نے کہا۔ انور برا آدمی نہیں ہے، وہ تعلیم یافتہ اسی لیے مہذب اور فراخ دل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمام خرابی کے ذمہ دار بڑے چودھری صاحب ہیں۔ اگر وہ چاہتے تو اس مسئلے کو ایسے حل کر سکتے تھے کہ کسی کے ساتھ ظلم یا ناانصافی نہ ہوتی۔ وہ مزاج اور فطرت میں آتش فشاں ہیں اور اپنے آگے کسی کی نہیں سنتے، اور شاید ان کی بیگم بڑی چودھرائن بہت کمزور ہیں۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، ہمارے گھروں میں سارے فیصلے مرد کرتے ہیں، عورت کی حیثیت صفر ہے، لیکن انہوں نے تو بڑے بھائی صاحب کو صاف جواب دے دیا کہ آپ اپنے معاملات سے غرض رکھیں۔ وہ خاموش ہو گئے۔ ان کا مشورہ کیا تھا؟ انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ اصغر جو کرو اصول اور انصاف کے مطابق کرو۔ ساری خرابی اسی لیے ہوئی، آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی اسی کا نتیجہ ہے۔ لیکن میں ایک بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ انور کی نیت نیک ہے، وہ کسی کا برا نہیں چاہتا اور کسی کا دشمن بھی نہیں ہے۔ میں بڑی چودھرائن کو بھی یہی اطمینان دلانے گیا تھا، لیکن وہاں سامنا ہو گیا بڑے چودھری صاحب سے۔ آپ بھی خاطر جمع رکھیں، بالآخر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے چہرے کی افسردگی پر اطمینان کی چمک آ گئی۔ کیا واقعی ایسا ہوگا؟ انور چاہتا ہے، اسی لیے میں بھی کوشش کر سکتا ہوں، بس کوئی رخنہ اندازی نہ ہو اور دشمنی میں کوئی اسے نقصان نہ پہنچائے۔ جیسے کہ کل اسے قتل کرنے کی کوشش ضرور کی گئی تھی۔ کچھ وقت لگے گا مسئلے کا ایسا حل نکالنے میں جو سب کو قبول ہو۔ اور تم سمجھتے کہ ایسا ہو سکتا ہے تو پھر یہاں سے جانے کی بات کیوں کرتے ہو؟ میری بھی کچھ مجبوریاں ہیں۔ کیا تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ بچے وغیرہ؟ مجبوری سے میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ اگر تمہارے بیوی بچے ہوتے تو شاید تم میری مجبوری بہتر طور پر سمجھ سکتے۔ میری مشکل یہ کہ میں کھل کے تمہارا ساتھ نہیں دے سکتی اور کسی قسم کی یقین دہانی بھی نہیں کرا سکتی۔ بڑی چودھرائن مجھ سے بھی زیادہ کمزور اور بے بس ہیں۔ مجھے اندازہ ہو گیا مشکلات کا۔ ویسے تو میرے ابا جی بڑے ہیں، لیکن ان کی چلتی نہیں ہے۔ وہ چلانا جانتے ہی نہیں اور چاہتے بھی نہیں۔ وہ قناعت پسند اور صابر و شاکر آدمی ہیں، زیادہ تعلیم یافتہ نہیں، مگر ان کا اخلاق اور کردار اس کے برعکس جو چھوٹے بھائی کا ہے۔ میں نے اسکول میں تو نہیں پڑھا، لیکن خود انہوں نے مجھے اور میری بہن کو بہت پڑھایا ہے۔ اس میں ادب آداب اور تمیز تہذیب پر زور تھا۔ پہلے میں صدمے اور غصے میں زیادہ بول گئی، ورنہ بڑوں کے سامنے زبان کھولنا مجھے نہیں سکھایا گیا۔ میں ابا سے بھی بات نہیں کر سکتی کہ میرے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ کچھ نہیں کریں گے سوائے صبر کی تلقین کے اور دعا کے، لیکن میری ایک اور بھی مجبوری ہے۔ کیا تمہیں انور علی نے میری بہن کے بارے میں کچھ بتایا ہے؟ بتایا ہے، لیکن یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ اس سے زیادہ میرے کہنے کو کچھ نہیں۔ میں کمرے سے نکل آیا۔